नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशत व अंतुम तुबसिरून। और लूत को याद करो कि जब उसने अपनी कौम से फरमाया क्या तुम बेहयाई का काम करते हो हालांकि तुम देख रहे हो। अल्लाहु अकबर। दोबारा यहाँ से 19वें पारे का जब इख्तिताम होता है तो आयत नंबर सूरह नमल की आयत नंबर 54 से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पीछे भी सूरह लूत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या पीछे भी बयान हो चुका। दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर चंद आयत में दोबारा ज़िक्र किया क्योंकि ये इतना बुरा फ़ेल है कि इससे कौम को जो आने वाले क़यामत तक हैं ताकि वो इस फ़ेल की कबाहत को जान लें और इससे अपने आप को बचाएं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि क्या तुम बेहयाई पर उतर आए हो कि तुम एक दूसरे के सामने बेपर्दा होकर एलानिया बदफेली का इर्तिकाब करते हो। इसका एक और माना भी उलमा ने यह लिखा कि आयत करीमा का कि तुमसे अपने से पहले नाफरमानी करने वालों की तबाही और उनके अजाब के आसार को अगर देख लेते तो फिर भी इस बदअमली में तुम मुब्तला हो। यानी आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ये क्या करते थे उनके बारे में बताया और इनको इस काम से रोका। हालांकि इस काम ये कितना बुरा काम है कि आगे ये क्या करते थे। फरमाया कि अइन्नकुम लतअतून रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुन तजहलून। क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से जाते हो बल्कि तुम जाहिल लोग हो। ये गुनाह करते थे कि ये अपनी औरतों को छोड़कर ये मर्दों के पास अपनी शहवत को पूरी करने के लिए जाते थे। हालांकि मर्दों की फितरती तकाज़े की तस्कीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतें बनाई हैं और मर्दों के लिए मर्द और औरतों के लिए औरतें नहीं बनाई। ये जो काम है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ेल इलाही के हिकमत के भी मुखालिफत है। तो इसलिए फरमाया कि तुम लोग ऐसे लोग जाहिल लोग हो कि तुम ये ऐसा बुरा काम करते हो कि तुम्हें अपने इस बुरे फ़ेल के जो बुरे अंजाम का तुम्हें अंदाज़ा नहीं। उलमाए कराम इस आयत के ज़िमन में फरमाते हैं कि मर्दों के फितरी तकाज़े यानी शर्मगाह की जो शहवत पूरी करने की का दुरुस्त तरीका है वो औरत है और वो औरत में भी खुली छुट्टी नहीं। फरमाया कि जब और जिस औरत से दिल चाहा कि किसी ने भी अपनी शहवत पूरी कर ली, जैसे कि यूरोपियन ममालिक में होता है कि जिस तरह जानवर नहीं देखते कि क्या वो कर रहे हैं, जिस तरह जानवर खुलेआम बेहयाई जिस तरह वो कर लेते हैं और उनमें कोई पर्दा नहीं होता। तो फरमाया कि उलमा कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत में एक हद मुकर्रर की है और कुछ उसूल व कवानीन नाफिज किए हैं कि जिसके अंदर रहते हुए बंदा औरत से भी अपना फितरी तकाज़ा पूरा कर सकता है और वो फ़ी ज़माना वो शरई निकाह है और शरई निकाह के अलावा औरत से फ़ायदा उठाने की कोई सूरत नहीं। और शरई निकाह करके इंसान अपनी बीवी से अपने जायज़ तरीके से फितरती तकाज़ा पूरा करना ये इंसान के ऐन फितरत इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है और बेशुमार फ़वाइद का हामिल भी है। अब आप कहेंगे कि निकाह करके कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं, तो याद रखिए कि ये निकाह जो है ये इंसानों की तादाद में दुरुस्त तरीके से इजाफ़ा होता है। यानी ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा। नंबर 2, ख़ानदानी निज़ाम जो है वो निकाह के ज़रिए कायम होता है। अगर निकाह ना हो तो कोई ख़ानदानी निज़ाम नहीं, बाहर ममालिक में आप देख सकते हैं। नंबर 3, अगर निकाह ना हो तो फिर फहाशी और बेहयाई और बढ़ती चली जाती है। निकाह के ज़रिए फहाशी और बेहयाई का ख़ात्मा होकर एक पाकीज़ा माशरा जो है वो तरतीब पाता है। और जब से लोगों ने अपनी फितरत से बगावत करते हुए माशरे में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देना शुरू किया और मर्दों को मर्दों और औरतों से बदफेली करने की तरफ मुनज़्ज़म तरीके से माइल किया, जैसे ट्रांसजेंडर का कानून हमारे मुल्क में भी लाया गया। ये वही कानून है जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम जो किया करती थी। तो ये जो है ना
اتنا خطرناک کام ہے کہ مردوں کو مردوں سے اور عورتوں سے عورتیں سے بد فعلی کرنے کی طرف منظم طریقے سے یہ پورا پلاننگ سے پہلے وہاں کیا گیا، اب یہ اسلامی ممالک میں لانے کی کوشش کی گئی، اور فحاشی اور اوریانی بے حیائی کو عام آپ دیکھ لیجئے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، وہ ڈراموں کے ذریعے ہو، اور وہ فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کے ذریعے آج یہ اتنا عام ہو رہا ہے کہ میں اسی طرح عورتوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پردے کی ذہنیت کو ختم کر کے اور آزاد روش اور روشن خیالی کی سوچ کو پیدا کیا۔ آج دیکھ لیجئے عورتوں کا پردہ بالکل ختم، ہر مذہبی گھرانوں میں بھی تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ سازش ہے جو ہمارے یہاں بھی کام کر رہی ہے، اور بدفعلی اور زناکاری کو آسان بنایا گیا۔ حتیٰ کہ باہر ممالک میں تو یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ بچوں کو اس کی تربیت کا نظام قائم کیا، اب یہی نظام یہاں بچوں میں بھی تاکہ ان کو بھی بتایا جائے، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ پھر لوگوں کا حال جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوگا، اور پھر لوگ انتہائی خطرناک امراض اور مسائل کا وہ شکار ہوں گے۔ اور یہاں تک یہ قرآن کی اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو یہاں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ فطرت سے انسان جب بھی بغاوت کرے گا تو معاشرے میں پھر انسان سکون سے نہیں رہ سکتا۔ فطرت کا جو تقاضا اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ نکاح ہی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے کاش کہ مسلمان ہوش کے ناخن لیں اور اپنی فطرت سے بغاوت نہ کریں، اور جو بغاوت کر چکے، جنہوں نے ٹرانسجینڈر میں، جنہوں نے جلد سے جلد اپنے شناختی کارڈ میں مرد ہو کر عورت اپنا لکھوایا اور عورتوں نے اپنے آپ کو مرد لکھوایا، یہ پورا ایک سلسلہ پہلے چل چکا ہے کہ کئی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ملک میں یہ شناختی کارڈ کے ذریعے ہوا، لیکن ابھی کچھ رکا۔ لیکن یہی وہ قانون ہے کہ جو ہمارے یہاں بھی ابھی بھی وہ چھوڑیں گے نہیں، یعنی وہ اس روش کو اور اس طریقے کو عام کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان وہ کبھی بھی سکون اور چین سے نہ رہیں اور برباد ہو جائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امرأته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ تو اس کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا۔ کہنے لگے کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ قوم لوط کا یہ قول بدباطنی کی انتہا ہے کہ وہ اپنی خبیث حرکتوں کو برا سمجھتے اور اس سے باز آ جاتے۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکا، اس کا تفصیلی پیچھے آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3-4 آیتوں میں ان کو کردار کو بیان کیا کہ وہ باز آ جاتے، لیکن وہ باز تو نہ آئے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ جیسے معاشرے میں بھی اگر کوئی کسی کو روک دے غلط کام کرتے ہوئے بے حیائی کا، کیا یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو، تو وہ کہے گا تو بڑا پاک باز بنتا ہے، تو بڑا نیک بنتا ہے۔ تو قوم لوط کے جو لوگ تھے وہ بھی حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی کو یہ کہنے لگے کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تو ان کے اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی، کیونکہ یہ قوم اصلاح کی طرف آنا نہیں چاہتی تھی، تو پھر ان کے لیے اللہ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب بارش کی صورت میں آیا۔ بارش پانی کی نہیں تھی، بارش پتھروں کی تھی، کہ اس پوری قوم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بارش ہوئی وہ پتھروں کی ہوئی، اور اس پوری قوم کو تہس نہس کر کے تباہ کر دیا گیا، کیونکہ جو اللہ کی نافرمانی سے رجوع، وہ توبہ کی طرف رجوع نہ کرے اور وہ اپنی
نافرمانی پر ڈٹا رہے تو پھر اللہ کا قانون یہی ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے انہیں صفحہ ہستی سے ہٹا دیا جاتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے یا تو زلزلے آتے ہیں اور یا پھر انہیں زمین پھٹتی ہے اور اسی زمین کے اندر انہیں دھسا دیا جاتا ہے. آخری آیت 19ویں پارے کا آج اختتام ہوگا. فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ. تم کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ان بندوں پر سلام کہ جنہیں اللہ نے چن لیا ہے. کیا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک؟ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ نمل میں انبیاء علیہ السلام کے اور ان کی قوموں کے حالات بیان کرنے کے بعد 19ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ محبوب آپ اپنی زبان پاک سے اپنے رب کریم کی حمد و ثنا کریں کہ جس نے ہمیشہ حق کا بول بالا کیا اور اہل حق کو اپنی تائید اور نصرت سے سرفراز فرمایا. اور فرمایا کہ وہ رب العالمین کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہی اس قابل ہے کہ انسان ہمیشہ اسی اللہ کی ہمیشہ اس کی حمد کے ترانے گاتا رہے اور اس کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کرتا رہے. اور اس حمد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو فراموش نہ کیا جائے. اب دیکھیے کیا انداز ہے, اللہ کو اپنے بندوں کی کیسی قدر ہے, اور وہ بندے کون ہیں؟ وہ خاص الخاص وہ انبیاء علیہم السلام ہیں, وہ مرسلین ہیں کہ فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر کہ جنہیں اس نے چن لیا. اللہ اکبر. فرمایا اس کی حمد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو فراموش نہ کیا جائے کہ جو اپنے رب کریم کا نام بلند کرنے کے لیے جب ان کی زندگیوں میں مصائب و آلام کے پہاڑ آئے تو وہ ہر پہاڑ سے وہ ٹکرا گئے, اور دنیا بھر کی مخالفتوں کے باوجود فرمایا ان کے عزم میں کبھی لچک پیدا نہ ہوئی. فرمایا کہ جتنے ان پر آزمائے گئے یعنی تکلیف کے تیر آزمائے گئے, فرمایا انہوں نے ہر تیر کو اپنے سینے پر لے لیا اور پھر بھی وہ مسکراتے رہے. تو فرمایا اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کی حمد کی جائے تو ان پاک ہستیوں پر بھی درود و سلام کے گلہائے رنگین نچھاور کیے جائیں. اور آخر میں فرمایا اللہ خیر اما یشرکون. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے کے لیے اللہ بہتر ہے یا بتوں کی عبادت کرنے والوں کے لیے بت بہتر ہیں. بے شک جو اللہ پر ایمان لایا اور اس نے خاص اللہ کی عبادت کی تو اس کے لیے اللہ بہتر ہے, کیونکہ وہ انہیں عذاب اور ہلاکت سے بچاتا ہے. اور جب کہ عذاب نازل ہونے کے وقت جب وہ جو بت ہیں, جو بت کے پجاری ہیں, ساری زندگی بتوں کے آگے بیٹھے رہے, لیکن جب عذاب آیا تو ان کے بت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا, ان پجاریوں کو کوئی وہ فائدہ نہ پہنچا سکے. تو فرمایا اے بے وقوف انسان, اس لیے بتوں کو پوجنا اور معبود ماننا یہ انتہائی بے وقوفی اور بے جا ہے. اسی لیے یہ دیکھیے کہ بار بار قرآن بتوں کی جو بتوں کو مانتے ہیں اور بتوں کے لیے ان کو خدا مانتے ہیں, اللہ رب العالمین نے ایسے زبردست دلائل, اب جو دلائل شروع ہوں گے وہ دوبارہ ان بتوں کے ماننے والوں کے لیے 20ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے زبردست دلائل دیے کہ دیکھو کہ تمہارا رب کون ہے اور وہ کس انداز سے اس نے کائنات کو سجایا ہے, اور بہترین انداز میں ہمیں سمجھایا گیا. اور یہ صرف بتوں کے لیے نہیں, مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے رب کو, اس کی معرفت کو حاصل کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. الحمدللہ ہمارا 2 سال سے یہ روزانہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے. آج الحمدللہ 19 پارے ہوئے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں 11 پاروں کا بھی درس جو رہ گئے وہ بھی مکمل سننے اور ساری زندگی قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, سمجھانے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا نور عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی
معاف فرما۔ اے رب کریم نماز اشادہ کرنا، درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم آج کے درس میں ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو بے حیائی اور برے اور گندے کام کرتی تھی، اللہ تو نے اس کا ذکر کر کے ہمیں بتایا کہ اس کا انجام جو ہے وہ تیرے غضب ہی ہے، اور ان کی تباہی کو تو نے ذکر کیا۔ اللہ اس بے حیائی اور گندے کام سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو اور حضور کی تمام امت کو بے حیائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بے حیائی کو پھیلانے کے لیے کسی بھی لحاظ سے اللہ جو یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اور وہ ایجنٹ جو ہیں وہ اس بے حیائی کو معاشرے میں ہمارے پاکستان میں خاص طور پر عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان ایجنٹوں کے تمام عزائم کو، ان کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما۔ میرے آقا کی امت کو حیا کی چادر عطا فرما، ہم سب کو حیا کی دولت عطا فرما۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم آنے والا، اے اللہ وہ مولا کریم کامل الحیاء والایمان، اللہ ان کی حیا و ایمان کا صدقہ ہم تمام مسلمان مردوں کو صحیح معنوں میں حیا عطا فرما۔ اللہ اپنی آنکھوں کی حیا عطا فرما، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔